बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSYP 402 का लेक्चर नंबर 4 करते हैं। आज के लेक्चर में भी हम यही एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ही पढ़ेंगे जो कि साइंस और साइकोलॉजी में होते हैं। सबसे पहले हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे पढ़ेंगे जो कि अभी कुछ अरसा पहले ही पब्लिश किया गया है। फिर उसके बाद हम थोड़ा एडवांटेजेस वगैरह पढ़ लेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यूज़ करने के। तो हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे शेयर लाजमी कीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई नया लेक्चर आता है तो आपको फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। आगे क्विज़ेस की वीडियोस वगैरह भी आनी है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, तो वो भी जब आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो जैसे कोई क्विज़ेस की वीडियोज़ या असाइनमेंट्स की वीडियोज़ वगैरह आएंगी तो आपको आसानी से मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। अटेंशन टू इमोशंस के बारे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, यानी कि हम दूसरे लोगों के इमोशंस को जब देखते हैं तो हम कितनी एक तवज्जो देते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस होते हैं ना, कुछ लोगों का इमोशंस वो गुस्से वाले होते हैं, कुछ के खौफजदा इमोशंस होते हैं, कुछ के न्यूट्रल होते हैं। तो हम किसी के इमोशंस को अगर हम देखते हैं तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम कितनी तवज्जो देते हैं मुख्तलिफ इमोशंस को। इसमें जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस पे क्योंकि हम फोकस करते हैं। आप में से भी देखें तो ज़्यादातर लोग जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो उनके इमोशंस का अंदाज़ा आप कैसे लगाते हैं? उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लगाते हैं ना, तो आप फेशियल एक्सप्रेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इसमें कोई अटेंशनल बायसेस होती हैं या नहीं होती, यानी कि देखें ना मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस हैं। अब देखा तो ऐसा जाना चाहिए ना कि तमाम तर इमोशंस के साथ आप एक ही अंदाज में आप रिएक्ट करें। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि एक इमोशन को आप ज़्यादा उस पर आप रिएक्शन दे रहे हैं, दूसरे इमोशंस पे आप कम रिएक्शंस दे रहे हैं। होना तो वैसे ऐसा चाहिए लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। जब भी नेगेटिव इमोशंस हम लोग देखते हैं ना तो हमारे अंदर कुछ अटेंशनल बायसेस पाई जाती हैं। इसमें एक जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें एक्सपेरिमेंट्स को 2 पिक्चर्स दिखाई गई थी, मेल चिंपैंजीज की भी या लोगों की। अब वो जो पिक्चर्स दिखाई गई थी उसमें फेस से यूं लग रहा था कि एक इंसान जो है वो खौफजदा है, दूसरे की जो है ना वो पिक्चर में फेस से वो गुस्सा शो हो रहा था। एक जो पिक्चर थी उसमें न्यूट्रल एक्सप्रेशन था, कोई भी नहीं जो है ना वो इमोशन शो हो रहा था। पिक्चर दिखाने के बाद उनके सामने एक स्क्रीन दिखाई गई थी जिस पे एक खास किस्म का डॉट था। ठीक है, अच्छा अब करना क्या था उन्होंने कि वो पिक्चर देखने के बाद उस डॉट को लोगों ने प्रेस करना था। अब इसमें हुआ क्या कि जो ह्यूमन ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन को वो जो डॉट था उसको जल्दी टैप किया जिस तस्वीर में उन्होंने कोई एंग्री या कोई खौफजदा एक्सप्रेशन देखा था। जिस तस्वीर में न्यूट्रल एक्सप्रेशन देखा गया था उस तस्वीर के बाद जो डॉट दिखाया गया था उस डॉट को प्रेस करने में देर लगाई थी उन्होंने, लेकिन जब कोई गुस्से वाला या कोई खौफजदा एक्सप्रेशन देखा था तो डॉट को जल्दी प्रेस किया था। चिंपैंजीज जो थे उन्होंने ये ऐसा इफेक्ट नहीं दिखाया था। यहाँ पे फिर जो एक और एक्सपेरिमेंटर्स थे आइजुमा एंड कोलीग्स, उन्होंने भी ये बात की थी कि जो नेगेटिव इमोशंस की तरफ हमारे जो अटेंशनल बायसेस होते हैं, यानी कि हम नेगेटिव इमोशंस को देख के डिफरेंट तरीके से हम लोग उनको अटेंड करते हैं, डिफरेंट तरीके से हम उनको तवज्जो देते हैं, तो इसका ताल्लुक हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एंजियस मूड से भी होता है। जब भी आप लोग कोई नेगेटिव इवेंट देखते हैं तो उस नेगेटिव इवेंट देखने के तकरीबन 90 मिनट्स तक आपका मूड थोड़ा बहुत एंजियस रहता है, आप थोड़ा सा परेशान रहते हैं। अब वो लोग जिनके अंदर अटेंशनल बायसेस ज़्यादा पाई जाती हैं उनके अंदर ये एंजियस मूड ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये जो एक अटेंशनल बायस की वजह से आपका जो मूड अफेक्ट होता है ये 2 या 3 घंटे से ज़्यादा तक नहीं रहता। अब इसमें कंक्लूजन यही थी कि जितनी ज़्यादा आपकी अटेंशन बायसेस होंगी किसी भी स्टिमुलाई की तरफ उतने ही ज़्यादा आप रिएक्ट करेंगे स्ट्रेसर्स की तरफ। ये इतना सा ये एक्सपेरिमेंट था। आगे हम लोग चलते हैं साइकोलॉजी और रियल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम जितने भी लोग होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करते क्यों हैं? तो साइकोलॉजिस्ट 2 मेन वजूहात की वजह से ही एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। या तो उन्हें कोई उनके माइंड में कोई क्यूरियोसिटी की वजह से उनके माइंड में कोई सवाल आया तो उसका जवाब ढूंढने के लिए कोई इंसान रिसर्च करेगा या किसी मसले का कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च करेगा। तो ये 2 मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से इंसान रिसर्च करता है। तो इन्हीं 2 रीजंस की बुनियाद पर रिसर्च की 2 कैटेगरीज बना दी गई हैं। एक है बेसिक रिसर्च और दूसरी होती है हमारी अप्लाइड रिसर्च।
بیسک ریسرچ وہ ریسرچ ہوتی ہے جو آپ جسٹ کیوریوسٹی کی وجہ سے کرتے ہیں تاکہ کسی بھی فنامنا کو یا کسی بھی پروسیس کو یا کسی بھی چیز کو آپ ڈیپلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, اس کو ڈیٹیل میں آپ انویسٹیگیٹ کر سکیں. فار ایگزامپل آپ کے اندر وہ کیوریوسٹی ہے کہ نیورونس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, جب ہم موو کرتے ہیں تو کیا پاتھ میں انوالو ہوتا ہے, نیورونس جب برین کی طرف جاتے ہیں, برین سے ہماری جو ایریا آف سینسیشن کی طرف پھر آتے ہیں, کیفین کیسے ہمارے برین کو افیکٹ کرتی ہے. تو یہ جو آپ کے مائنڈ میں سوالات اٹھتے ہیں نا, تو جسٹ آپ نالج حاصل کرنے کے لیے, چیز کو سمجھنے کے لیے جو ریسرچ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے بیسک ریسرچ. اپلائیڈ ریسرچ وہ ہوتی ہے جس کا مین مقصد ہوتا ہے کسی اسپیسیفک پرابلم کو سالو کرنا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں, آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو بڑے حضرات ہوتے ہیں یا جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کی صبح صبح کی کافی انٹیک کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, کسی نہ کسی مسئلے کو سالو کرنے کے لیے آپ اپلائیڈ ریسرچ کا استعمال کرتے ہیں. بیسک ریسرچ کو آپ کو پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے فوراً سے, نہ ہی آپ لوگوں کا یہ مقصد ہوتا ہے بیسک ریسرچ کرنے میں کہ آپ نے اس کو اپنے ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. بیسک ریسرچ سے آپ ڈیٹا تو کلیکٹ کر لیتے ہیں, آپ تھیوریٹیکل ایکسپلینیشنز بنا سکتے ہیں, آپ مختلف قسم کے کنسیپٹس بناتے ہیں. اب وہ جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, جو آپ نے کنسیپٹس بنائے, جو آپ لوگوں نے تھیوریز وغیرہ بنائی, ان کو اپلائیڈ ریسرچر استعمال کرتے ہیں. 70% جتنی بھی ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری بیسک ریسرچ ہی ہوتی ہے, اور 70% جتنے بھی سولوشنز وغیرہ نکالے جاتے ہیں یا اپلیکیشنز وغیرہ جو ڈھونڈی جاتی ہیں وہ بیسک ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی وجہ سے ہی ڈھونڈی جاتی ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک ایکسپیریمنٹ بتایا گیا ہے, کنڈیشننگ آف نان سینس سلیبلز. اچھا, کنڈیشننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے لوور سیمسٹرز میں بھی یہ چیز پڑھی ہوگی کہ کنڈیشننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں ایک ایسوسیشن بنا دیا جاتا ہے, تو ایک چیز کی طرف جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے تو دوسرے کی طرف بھی سیم آپ کا ویسا ہی ریئیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کنڈیشننگ آف نان سینس سلیبلز کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا پال چانس نے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نان سینس سلیبلز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ الفاظ یا وہ والے سلیبلز جو کہ بالکل بھی مطلب وہ ریئلٹی میں وہ ورڈز ایگزسٹ نہیں کرتے ہوتے, نہ ہی آپ نے پہلے کبھی سنے ہوتے ہیں, تو یہ جو نان سینس سلیبلز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ان کا معنی تو نہیں پتا ہوتا, لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو ان کا معنی تو نہیں پتا نا, لیکن پھر بھی آپ اس کو پسند یا ناپسند اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ پسند یا ناپسند کرتے ہیں. اب اس میں بھی کلاسیکل کنڈیشننگ میں بیسک ریسرچ کی گئی تھی, اس میں سیم وہی پرنسپل استعمال کیا گیا تھا کنڈیشننگ کا, کہ انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا نیشنلٹیز کی طرف, انسان کسی نیشنلٹی کو بہت برا سمجھتا ہے, کسی نیشنلٹیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے. اس میں پارٹیسپینٹس کے سامنے نان سینس سیلیبلز بولے گئے تھے جیسے کہ پوگ اور گیان وغیرہ, اور ساتھ میں پلیزنٹ یا ان پلیزنٹ ورڈ ساتھ میں بولا جاتا تھا. فار ایگزامپل اگر پوگ بولا تو ساتھ میں اسمیلی بول دیا جاتا تھا, گیان بولا تو کیوٹ بول دیا جاتا تھا, سویڈش بولا تو ساتھ کلین بول دیا جاتا تھا, امریکن بولا تو اسمیلی بول دیا جاتا تھا. اب سویڈش کے ساتھ کلین بولا جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی وہ ایک مائنڈ سیٹ بلڈ ہو جاتا ہے کہ جو سویڈش لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں, اور جو امریکن ہوتے ہیں وہ اسمیلی ہوتے ہیں, وہ کچھ زیادہ وہ مطلب وہ ایک بائیسنس وہ جو ہے نا وہ سوچ ان کے اندر بلڈ ہو جاتی ہے. تو کنکلوژن یہاں سے یہی نکالا گیا تھا کہ مختلف قسم کی جو نیشنلٹیز کے بارے میں آپ کے جو پریجوڈائز ہوتے ہیں, آپ کی تعصبانہ سوچ ہوتی ہے, وہ کنڈیشننگ کے پروسیس سے ہی ڈیولپ ہوتی ہے, کیونکہ دو لفظوں کے درمیان کنڈیشننگ آپ کو دکھا دی جاتی ہے, چاہے کوئی میڈیا کے تھرو آپ کو وہ کنڈیشننگ دکھا دی گئی یا روزمرہ پبلک میں کوئی گفتگو چل رہی تھی تو آپ نے کوئی کنڈیشننگ وغیرہ دیکھی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بیسک ریسرچ کی اپلیکیشنز کیا ہیں. جو کنڈیشننگ کے جو پرنسپلز ہیں انہی کو استعمال کیا جاتا ہے اینیملز کو ٹرین کرنے کے لیے, اینزائٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے, اور جو بیہیویئر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ انکریز ہو اس کو انکریز کرنے کے لیے بھی پرنسپلز استعمال کیے جاتے ہیں کنڈیشننگ کے, جیسے کہ کلاس روم کا ڈسپلن سکھانے کے لیے. لیکن دوسری طرف اگر ہم لوگ اپلائیڈ ریسرچ کی بات کریں تو اپلائیڈ ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپلائیڈ ریسرچ کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں سولوشنز کو ڈھونڈنے کے لیے, پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. تو اپلائیڈ ریسرچ میں امپلائز کو یہ ہیلپ آؤٹ کی جاتی ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے کہ مختلف قسم کے کنفلکٹ سچویشنز میں انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے یا نئی طریقے سے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. آگے ایگریشن ریسرچ کے بارے میں بھی اسٹڈیز ہمارے پاس موجود ہیں. ایگریشن یعنی کہ ایک غصہ ور ایک بیہیویئر جو ہوتا ہے کسی انسان کا. اب اس میں کیا تھا کہ اس ریسرچ میں یہ دکھایا گیا تھا کہ لوگوں کو جب پتہ ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان دوسرا ڈس ایبل ہے یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے,
تو وہ اس کو غیر ذمہ دار بیہیویئر نہیں ٹھہراتا اس کا، مطلب وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ آلریڈی اس انسان کے اندر یہ کمی ہے، تو وہ اس کو غیر ذمہ داری کا ٹیگ اس کے اوپر نہیں لگاتا۔ اس میں ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی دو نوجوان حضرات کی، ایک چل رہا تھا اور دوسرا بائک چلا رہا تھا، روڈ پہ دونوں کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹکرا جاتے ہیں آپس میں۔ اب کچھ پارٹیسپینٹس جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بندہ چل رہا تھا اس کو وہ ڈم تھا، یعنی کہ بہرا تھا، اور اس نے بائک کی جو ہارن کی آواز تھی وہ نہیں سنی، تو اس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لیکن جو کچھ جو تھے وہ جو کہ ڈیفیسٹ پہ بلیف نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ اس کے بہرا ہونے پہ بلیف نہیں رکھتے تھے، وہ اس کو irresponsible ٹھہرا رہے تھے اس بندے کو۔ تو کنکلوژن یہاں سے یہی نکالا گیا تھا کہ جن لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا نا کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے، تو وہ کم ہارش تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ غصہ نہیں اتنا زیادہ کرتے۔ یہ تو دیکھیں نا، آپ بھی روڈ پہ چل رہے ہیں، آپ کا کسی کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اگلا بندہ بہہ رہا ہے، تو آپ تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ اتنا ہارش بیہیویئر نہیں رکھیں گے۔ تو یہی چیز ادھر انہوں نے یہاں پہ کنکلوڈ کی ہوئی تھی۔ ایکسپیریمنٹس کے کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، آپ ایکسپیریمنٹس کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے اس کے اندر کاسالٹی پائی جاتی ہے، اور دوسری یہ چیز کہ اس کے اندر کنٹرول پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی آئیڈیل ایکسپیریمنٹس جو ہوتا ہے اس میں آپ کنٹرول رکھتے ہیں، یعنی کہ جو ایک فیکٹر آپ میئر کرنا چاہ رہے ہیں جسٹ اسی فیکٹر کو آپ چینج کرتے ہیں، دوسرے جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو آپ انفلوئنس نہیں کرنے دیتے اپنے ریزلٹ کو، ٹھیک ہے، صرف۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی آپ کے ریزلٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آپ اپنے ریزلٹ کی جسٹ ایک ہی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، آپ کوسالٹی کے بارے میں اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ یہ جو چیز جو چینج ہوئی ہے یہ فلاں فیکٹر کی وجہ سے چینج ہوئی ہے، رینڈملی یا بائی چانس یہ چینج نہیں ہوئی، ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس نے افیکٹ کیا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو۔ دوسری چیز جو کہ کنٹرول ایکسپیریمنٹس میں ہمیں نظر آتی ہے دیٹ از اے پریسیشن، آپ لوگ بالکل پریسائزلی ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ 20 دانے ہیں چینی کے اگر پانی کے اندر ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں اگر، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پانی میٹھا ہوگا۔ اب جو ہائپوتھیسز آپ لوگ بناتے ہیں وہ بھی بڑا اسپیسیفک آپ لوگ بناتے ہیں، پریسز آپ لوگ بناتے ہیں، جتنی بھی آپ کی میئرز ہوتی ہیں، آپ کی آبزرویشنز ہوتی ہیں، یا جتنے بھی دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ لوگ بالکل پریسائز رکھتے ہیں، ان کا ڈیوریشن آپ بالکل کانسٹنٹ رکھتے ہیں، نمبر آف ٹرائلز آپ اس میں کانسٹنٹ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں آبجیکٹیو ہونے کی۔ آبجیکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پروسیجرز وغیرہ استعمال کیے تھے، جو آپ لوگوں نے ریزلٹس وغیرہ آپ نے جو اخذ کیے، سیم دوسرے لوگ بھی وہی آبزرو کر سکیں۔ آپ نے اپنی پسند یا ناپسند کی بیس پہ اپنے ریزلٹس نہیں دینے ہوتے، آپ نے پہلے ایک ہائپوتھیسس بنایا، پھر آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کے جو بھی ریزلٹس ہیں، چاہے وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہیں، چاہے آپ کے اپنے ہی ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں، آپ نے اس ریزلٹس کو رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اس طرح سے آبجیکٹیو ہونا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میرا اپنا ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں، آپ نے آبجیکٹیو وے میں جو ہے نا وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ایکسپیریمنٹل میتھڈز ہوتے ہیں ان کو ریپلیکیٹ کرنا ایزی ہوتا ہے۔ ریپلیکیٹ کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ اس کو ریپیٹ کرنا ایزی ہوتا ہے۔ آپ نے جو ایکسپیریمنٹ کیا، آپ ایکسپیریمنٹ کا سارا پروسیجر بھی بتا دیتے ہیں، تو کوئی دوسرا بندہ بھی آپ کے پروسیجر کو استعمال کر کے ایزیلی آپ کے ہی ایکسپیریمنٹ کو دوبارہ سے پرفارم کر سکتا ہے۔ اور اگر تو اس کے بھی ریزلٹ سیم وہی آئے جو کہ آپ کے ریزلٹ، آپ کے ایکسپیریمنٹس کے ریزلٹس تھے، تو پھر تو آپ کی اپنی فائنڈنگز بھی ویریفائی ہو جائیں گی کہ بھائی آپ کی فائنڈنگز بالکل ایکوریٹ ہیں۔ لیکن اگر دونوں کے ہی ریزلٹس اگر ڈفرینٹ ہیں تو پھر آپ کی اپنا جو فینومینا یا آپ کی اپنی جو تھیوری ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گی، وہ صحیح نہیں مانی جائے گی۔ یہاں پہ اب انہوں نے سم اپ کر دیا ہے ساری ایکسپیریمنٹل اپروچ کو کہ سب سے پہلے آپ آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو، آبزرویشنز کی بنا پہ آپ کوسچنز بناتے ہیں، پھر کوسچنز میں سے آپ ہائپوتھیسس بناتے ہیں۔ ہائپوتھیسس آپ کا ایسا ہونا چاہیے جس کو آپ لوگ ٹیسٹ کر سکیں ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو۔ ایکسپیریمنٹس وغیرہ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے آپ لوگ اس کو اینالائز کرتے ہیں، پھر آپ لوگ کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ریزلٹس کو شیئر کرتے ہیں۔ آگے یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے، یہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے۔ آپ یہ جو لیکچر ہے اس میں کیا کیا امپورٹنٹ ہے، ایڈوانٹیجز آف ایکسپیریمنٹس، یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی فنگر ٹپس پہ یہ 4 ہیڈنگز ہونی چاہیے۔ یہ 4 ہیڈنگز اگر آپ کے مائنڈ میں ہوں تو آپ آگے آپ کے کوسچن آ بھی جاتے تو آپ لوگ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھیں گے۔ اور اس کے بعد اسٹڈیز ان ایگریشن ریسرچ، اس کا بس ایم سی کیوز آپ کا ایک تو یہ آ سکتا ہے، یا شارٹ میں آپ کا یہ آ سکتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ بتائیں، یہ بہت زیادہ ایزی ہے۔ اور یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ
اپلائیڈ ریسرچ اور بیسک ریسرچ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کی شارٹ کوسچن کے لحاظ سے. آپ کا ڈفرینس آتا ہے, آپ کی لانگ میں بھی کبھی کبھار وہ پوچھ لیتے ہیں. نان سائنس سلیبس کی کنڈیشننگ کا ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ ایزی تھا, ایک سٹوری ہی تو ہے جو کہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے. باقی یہ والا جو ایکسپیریمنٹ ہے نا, ایکسپیریمنٹس جو ہوتے ہیں جب آپ لوگ ایک دفعہ لیکچر سنتے ہو آپ لوگ بہت ہی ایزیلی بس خود ہی آپ لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کو لکھ لیتے ہیں, آپ کو وہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایکسپیریمنٹس کا جو ہے نا وہ یہی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ایک دفعہ اس کو ریڈ کر لیجیے گا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.